अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिक टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाने से पहले इल्म के बारे में थोड़ी सी वजाहत पेश करता हूं। इस कायनात में इल्म सिर्फ दो तरह के हैं, एक ज़ाहरी और एक बातिनी। ज़ाहरी इल्म वो है जो दुनियावी तौर पे सीखा जाता है और बातिनी इल्म वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में इंसान सीखता है। उसका ताल्लुक सरासर हमारे अंदर से है। अब ज़ाहरी इल्म बगैर आंखों के नहीं सीखा जा सकता। अंधा इंसान कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जो देख नहीं सकता वो खोज कैसे करेगा। ना ही वो किसी दुनियावी मुकाम पे पहुंच सकता है। और एक जो बहरा इंसान है वो अल्लाह ताला की ज़ात तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बातिनी इल्म सबसे पहले कानों के ज़रिए, अपनी समात के ज़रिए अंदर उतरता है। अंधा इंसान कभी साइंटिस्ट या किसी ऊंचे मुकाम पे नहीं जा सकता। ऐसे ही बहरा इंसान कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जिसको आप सुना ही नहीं सकते, उसको अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कैसे समझाएं। और ये देखना और ये सुनना, ये दो अल्लाह ताला ने बहुत बड़े वसीले रखे हैं इंसान के लिए, ज़ाहरी इल्म भी और बातिनी इल्म भी सीखने के लिए। साइंटिस्ट तजर्बे कर कर के, तोड़ तोड़ के, अशिया को गौर कर कर के इस नतीजे पे पहुंचा है कि एटम से आगे कुछ नहीं है। इंसान भी बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों एटम्स के मजमूए का नाम है। दुनिया की कोई चीज़ भी ले लें, वो एटम से मिलकर ही बनी है। और जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो अल्लाह ताला की खोज कर कर के अपने मन को जोड़ जोड़ के जब अपने मन के अंदर पहुंचता है तो वो भी ये कह देता है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। साइंटिस्ट की खोज तोड़ तोड़ के एटम तक पहुंची और उसने कह दिया कि इससे आगे कुछ नहीं। बंदे की खोज अपने मन को जोड़ जोड़ के जो लाखों करोड़ों ख्यालात, ख्वाहिशात का मजमुआ बना हुआ है, उसको एक जगह मरकूज कर कर के वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कुछ नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि मैंने अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी। जैसा कि पापा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयत जाना। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, तेनू सब तो पाक पछाणा। मैं भी तू है ते तू भी तू है, इथे बुला कौन निमाना। यानी कि बंदा जब अल्लाह ताला की खोज कर कर के अल्लाह ताला की ज़ात की कुछ तजल्लियाँ देखता है, उनका शाहिद होता है, तो वो फिर यही कहता है कि हर तरफ अल्लाह ताला की ज़ात के जलवे।
اب جو بہت زیادہ سکھی انسان ہے اور جو بہت زیادہ دکھی انسان ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتا۔ دکھ والے کو اس کا دکھ کھایا جاتا ہے اور سکھ والے کو تو ویسے ہی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں یہ دو طرح کے لوگ ہی بستے ہیں، ایک جو دکھی ہیں اور ایک جو سکھی ہیں۔ دکھی لوگ شاید بہت کم ہوں گے اس دنیا میں، زیادہ تعداد سکھی لوگوں کی ہے، اور یہ سکھ اور دکھ دونوں ایک پردہ ہے جو ہماری بصارت پہ اور سماعت پہ پڑا ہوا ہے۔ دکھی انسان کو اپنے دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ آتا۔ اگر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا گیان، اس کا علم دینا شروع کر دیں گے، اس کی ٹکٹکی اپنے دکھ پہ بندھی ہوئی ہے۔ اور سکھی انسان، جیسے کہ ہمارا معاشرہ آج کا دور بہت ترقی کر چکا ہے، سکھ کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی کو اپنا ٹھکانہ جان لیا ہے۔ حالانکہ یہ صرف ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہم کچھ دیر کے لیے آئے ہیں اور ہمیں واپس اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی ذات کے پاس جانا ہے جس سے ہم قول اقرار وعدے وعید کر کے آئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم یہاں آ کے بھول گئے ہیں، انسان کا مطلب ہی بھول جانے والا ہے، اسی لیے اس کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اسی مد میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک بندے کا بچہ فوت ہو گیا۔ وہ چونکہ اس کا اکلوتا بچہ تھا، وہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم نے رونا ہی ہے تو ان کے آگے جا کے رو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب چونکہ دکھی انسان کو اپنے دکھ کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے بچہ اٹھایا اپنا جو مردہ تھا اور اس بابا جی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ میری یہ ایک ہی اولاد تھی جو کہ بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہوئی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، پلیز اس کو مہربانی کر کے اس کو زندہ کر دے۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب انسان تھا، وہ بابا جی اہل نظر تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اس بندے کو اپنے دکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات، اللہ تعالیٰ کا جو بھی علم دوں گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک برتن پڑا ہوا ہے، اس کو یہ دریا سے بھر کے لے آؤ۔ پاس ہی ایک دریا تھا، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگا بھاگا گیا اور وہ برتن بھر کے لے آیا پانی کا۔ اب اس بزرگ نے اس بندے سے کہا کہ اچھا اب یہ کام کرو کہ اس کو دوبارہ اسی دریا میں واپس انڈیل آؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن چونکہ وہ دکھ کے اثر میں تھا، اس لیے اس نے وہ برتن دوبارہ اٹھایا اور بھاگ کے اس کو دریا میں خالی کر کے واپس لے آیا۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ جو پانی تم گرا کے آئے ہو وہی پانی واپس دوبارہ لے آؤ۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بابا جی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں۔ وہ سوچنے لگا اور اس
اس نے کہا کہ بابا جی یہ میں پانی جو گرا کے آیا ہوں وہ کیسے واپس لے کے آ سکتا ہوں؟ اس بزرگ نے آگے سے اس بندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ لامحدود ہے، سمندروں کی طرح ہے اور انسان ایک قطرے کی طرح، وہ جب قطرہ پانی کا اس سمندر میں گھل گیا ہے، جب تم وہ پانی واپس نہیں لے کے آ سکتے تو میں یہ تمہارا بچہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس واپس چلا گیا اس کو کیسے واپس لے کے آ سکتا؟ وہ بندہ اسی ٹائم قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ بزرگ نے کہا نہیں، بات سمجھ نہیں آئی، تمہاری آنکھوں سے غم کا جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا۔ انسان کے آنکھوں پہ اور سماعت پہ اسی طرح کے بہت سارے پردے گرے ہوئے ہیں، جن پردوں کی وجہ سے انسان اپنے خالق سے دور ہے، اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، اسی مد میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ گوتمی نام کی ایک عورت ہوئی ہے مہاتما بدھ کے دور میں، کیونکہ مہاتما بدھ کو بھی ہم ایک پہنچا ہوا انسان مانتے ہیں، اللہ کا ایک مقرب بندہ مانتے ہیں۔ اس کا بھی ایک بچہ فوت ہو گیا اور وہ کسی نے اس سے کہا کہ مہاتما بدھ کے پاس لے جاؤ، وہ بھی ایسے ہی غم سے نہیں ڈالتے۔ وہ روتی روتی اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا کے مہاتما بدھ کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس میری زندگی کا یہی سہارا تھا، نہ میرا خاوند موجود ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، مہربانی کر کے اس کو زندہ کر۔ مہاتما بدھ نے کہا تم یہ کام کرو کہ آبادی میں جاؤ اور ایسے گھر سے تھوڑے سے چاول لے کے آؤ جس گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو۔ وہ بھی بغیر سمجھے مجھے جو ہے نا وہ بھاگ پڑی چاول لینے۔ پہلا گھر کھڑکایا دروازہ، ان سے کہا کہ مجھے چاول چاہیے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی موت نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میرے والدین جا چکے ہیں، میرا دادا دادی میری آنکھوں کے سامنے گئے، چاول جتنے مرضی لے جاؤ، لیکن فوتگی تو ہمارے گھر میں بھی ہوئی ہے۔ دوسرے گھر میں گئی، وہاں سے بھی یہ جواب ملا، تیسرے گھر میں گئی، وہاں سے بھی یہ جواب ملا۔ 5-7 گھروں میں جب وہ گئی اور وہاں سے یہ جواب ملا تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو وہیں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، سلامت رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ رب رکھ۔